अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे ने वलीमे की महंगी तकरीब में मुझे मामूली कपड़ों में देखा तो सीढ़ियों पर रोककर कहने लगा, अब्बू आप वापस चले जाएं, मुझे इतने अमीर लोगों में शर्मिंदा ना करें। पीछे बेटे के ससुराल वाले देखकर हंस रहे थे। मैं मुर्दा कदमों से वापस आ गया, मगर अब सोच लिया था कि बरसों से छुपी हुई हकीकत बेटे को और दुनिया वालों को बताकर रहूंगा। अगले ही दिन जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो टीवी पर खबर चल रही थी, मुल्क का सबसे बड़ा ताजिर पहली बार मीडिया पर। ये खबर देखते ही बेटा और बहू हक्का बक्का रह गए, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं गांव में पला बड़ा था और गांव में ही रहता था। यहाँ पर मेरा एक डेरा था। डेरे की खसूसियत ये होती है कि उसका साइज काफी बड़ा होता है। जंग खुली जगह होती है लेकिन कमरे कम होते हैं। इस तरह मेरे डेरे में भी जगह बहुत ज्यादा थी लेकिन कमरे महदूद थे, जहां मेरी जिंदगी के कई खूबसूरत लम्हे गुजरे। वहीं पर रहकर मैंने अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारा। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि हमारे दरमियान मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे का साथ देने का जज्बा हमेशा मौजूद रहता था। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम हमने वसीम रखा, और उसकी पैदाइश के बाद हमारी खुशियां और भी बढ़ गई थी। हमने अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी परवरिश की और उसे हमेशा यही सिखाया कि इंसान की असल पहचान उसके किरदार से होती है, ना कि उसके पास मौजूद चीजों से। जब वो बड़ा हुआ तो उसने पढ़ने के लिए शहर जाने की फरमाइश की। मैंने उसे खुशी से इजाजत दे दी, क्योंकि मैं जानता था कि तालीम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मुझे शहर से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में अपने गांव के लिए एक खास मोहब्बत थी, क्योंकि इसी मिट्टी में मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था और इसी जगह मेरे दोस्त बने थे। इसी जगह मेरे रिश्तेदार रहते थे। इसी गांव की गलियों में मेरी जिंदगी के कई साल गुजरे थे। ये गांव काफी छोटा सा था, लेकिन मेरे लिए यही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, क्योंकि यहाँ मेरी यादें जुड़ी हुई थी और यहाँ के लोगों से मेरा ताल्लुक दिल का था। वसीम जब शहर में पढ़ने के लिए गया था, वो हमारे गांव से काफी दूर था, इसलिए वो वहीं रहने लगा। लेकिन वो अक्सर मुझसे मिलने के लिए आ जाता था। जब भी वो घर आता, हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरते थे। मैं उसके साथ बैठता, उसकी बातें सुनता, उसकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करता। मैं जानता था कि मैं अपने बेटे के सामने बहुत ज्यादा अच्छी खुराक पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। लेकिन मैंने हमेशा उसे मोहब्बत और अपनायत दी थी। मैं उसे यही समझाता था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज दिलों में प्यार और मोहब्बत होना है, क्योंकि बाकी सब चीजें इंसान मेहनत करके हासिल कर लेता है, लेकिन अगर रिश्तों में मोहब्बत ना हो तो बड़ी से बड़ी दौलत भी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। लेकिन जब से मेरे बेटे ने शहर में जाकर रहना शुरू किया, वो कुछ अजीब सा हो गया था। मुझे समझ नहीं आती थी कि वहां के हालात ने उसे बदल दिया था, या उसके दोस्तों की सोहबत ने उसके ख्यालात बदल दिए थे, या फिर शहर की चमक दमक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि वही वसीम जो कभी मेरे डेरे के सहन में बैठकर मेरे साथ गांव की बातें करता था, वही अब उस गांव को देखकर परेशान होने लगा था। जब वो छुट्टियों में वापस आता, उसके अंदाज में एक अजीब सी बेजारी नजर आती, जैसे वो इस जगह को अपना घर नहीं बल्कि कोई ऐसी जगह समझ रहा हो जहां उसे मजबूरी में आना पड़ता है। एक दिन जब वो शहर से वापस आया तो सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। डेरे के बाहर दरख्तों के साए में ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे अपनी आवाजों से माहौल को खूबसूरत बना रहे थे। मेरे लिए ये सब मंजर हमेशा की तरह सुकून का बायस था, लेकिन वसीम के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही थी जो कभी उसे गांव की मिट्टी को देखकर उसके चेहरे पर आ जाती थी। वो पानी पीने के लिए बैठा तो अचानक कहने लगा, अब्बू ये कौन सा पानी है? इसमें तो जरासीम होते हैं, आप मिनरल वाटर ले आया करें। मुझे उसकी बात सुनकर अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी पानी से गुजारी थी। मेरे माँ बाप ने यही पानी पिया था, मेरे दोस्तों ने यही पानी पिया था, हमारे बुजुर्ग इसी पानी के सहारे जिंदगी गुजार गए थे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हमारे इलाके की सबसे बड़ी दुकान पर भी अभी मिनरल वाटर का रवाज नहीं है,
اور یہاں لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے ہیں۔ وسیم میری بات سن کر خاموش نہ ہوا، بلکہ وہ گاؤں کی کمیوں کو گنوانے لگا۔ کبھی اسے راستے خراب لگتے، کبھی اسے یہاں کی لوگوں کا انداز پسند نہ آتا، کبھی اسے یہاں کی سادگی عجیب لگتی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میرا دل اندر سے دکھتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ترقی کرنا اچھی بات ہے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اپنی جڑوں کو بھول جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے تھے اسی ڈیرے کے صحن میں کھیلا کرتے تھے؟ تمہاری ماں تمہیں اس جگہ بیٹھ کر کھانا کھلاتی تھی، تم نے اسی مٹی میں چلنا سیکھا، تمہاری پہلی خوشی، پہلی شرارت سب اس گاؤں سے جڑی ہوئی ہے، پھر آج تمہیں یہ جگہ بری کیوں لگنے لگی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ اس گاؤں کا نام میربل شریف ہے، اور شریف جس گاؤں کے نام کے ساتھ لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نیک لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ ضرور ہیں لیکن دل کے صاف ہیں۔ یہاں پاکستان کے بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ موجود ہے، یہاں ایک بڑا قبرستان ہے جہاں کئی بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ وقت کے ساتھ شاید بہت تیزی سے نہیں بدلی، لیکن یہاں بسنے والے لوگوں کے دل آج بھی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے وسیم سے کہا، بیٹا دنیا کے کئی شہر ترقی کر جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، نئی نئی چیزیں آ جائیں گی، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کا دل بستا ہے۔ میرے لیے یہ گاؤں صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ میری پوری زندگی کی کتاب ہے، جس کے ہر صفحے پر میرے اپنوں کی یادیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن میرا بیٹا جیسے میری کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اس جگہ کو ایک مصیبت سمجھنے لگا۔ اسے لگتا تھا یہاں رہنا انسان کی ترقی کو روک دیتا ہے، اسے لگتا تھا یہاں سے دور جانا ہی کامیابی ہے۔ اس کی باتوں میں وہی اعتماد تھا جو شاید شہر کی زندگی نے اسے دیا تھا، لیکن اس اعتماد کے ساتھ ایک ایسی دوری بھی آ گئی تھی جس نے میرے دل کو بہت تکلیف دی تھی۔ ایک دن پھر میں نے اسے وہی بات سمجھانے کی کوشش کی جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا تھا کہ دلوں میں پیار اور عزت ہونی چاہیے۔ پیسہ تو انسان محنت کر کے کما ہی لیتا ہے، انسان کے پاس اگر محبت کرنے والے لوگ ہوں تو چھوٹی سی جگہ بھی جنت جیسی لگتی ہے۔ میری بات سن کر وسیم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابو پھر آپ نے کما لیے پیسے تو آپ کے پاس نہیں، عزت اور پیار سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آج کے وقت میں اگر آپ کے دل میں عزت ہے، محبت ہے، لیکن سامنے والے کے دل میں نہیں ہے تو آپ کی عزت اور محبت کا کیا فائدہ؟ اس کی بات میرے دل پر لگ گئی، کیونکہ یہ میرا وہی بیٹا تھا جس کے لیے میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے، جس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی زندگی کی کئی خواہشیں قربان کی تھیں۔ میں نے اسے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے بیٹھا میری سوچ کو پرانا اور میری زندگی کو بے فائدہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی، کیونکہ باپ اکثر اپنے بچوں سے جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ مجھے بس اتنا دکھ تھا کہ جس بیٹے کو میں نے محبت کی قیمت سمجھائی تھی وہ اب محبت کو کمزوری سمجھنے لگا۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ صرف پڑھنے کے لیے شہر جا رہا ہے، لیکن اب اس کی باتیں بدل گئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی پڑھائی تقریباً مکمل ہونے والی ہے اور شہر میں ہی اس کی نوکری کے مواقع ہیں، اس لیے وہ وہیں رہنے کا سوچ رہا ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے میرا بیٹا بیٹھا تھا جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، اور میں اس کی کامیابی کے خلاف نہیں تھا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ترقی کی تلاش میں وہ اپنی پہچان نہ بھول جائے۔ وسیم نے جب شہر میں نوکری شروع کر دی تو آہستہ آہستہ اس کی مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئی۔ پہلے وہ ہر چند دن بعد فون کر لیتا تھا، پھر فون کا سلسلہ کم ہونے لگا۔ پہلے وہ چھٹی ملتے ہی گاؤں آ جاتا تھا، پھر کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے اور وہ صرف یہی کہتا کہ ابو کام بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ملتا۔ لیکن میں باپ تھا، اس لیے اس کی مصروفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں دل کو یہی تسلی دیتا کہ میرا بیٹا اپنی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اگر وہ میرے پاس نہیں آ پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے بھول گیا ہے۔
وہ کبھی کبھار پیسے بھیج دیتا تھا، لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ میں کوئی بڑی تبدیلی محسوس کر پاتا۔ بس گھر کے کچھ اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ میں نے کبھی اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا تھا، انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا بیٹا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وسیم صرف شہر میں نہیں رہ رہا، بلکہ وہ میرے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ بھی پیدا کر رہا ہے۔ پہلے وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتایا کرتا تھا، کبھی پڑھائی کے بارے میں بات کرتا، کبھی دوستوں کا ذکر کرتا، کبھی اپنے خوابوں کا بتاتا، لیکن اب اس کی زندگی میں کچھ ایسا آ گیا تھا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب تو دے دیتا تھا، لیکن اس میں پہلے والی اپنائیت نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ وسیم شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ ہر باپ کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنا گھر بسائے، ایک اچھی شریک زندگی ملے اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ مگر میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ مل کر رشتہ دیکھوں گا، لڑکی کے گھر جاؤں گا، اس کے خاندان سے ملوں گا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شادی کی تیاری کروں گا۔ میں نے وسیم سے پوچھا، بیٹا وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ اگر تم نے پسند کی ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم رشتہ لے کر جائیں گے، بات کریں گے، سب کچھ اچھے طریقے سے ہوگا، کیونکہ شادی صرف دو لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندانوں کا تعلق بھی بنتا ہے۔ لیکن وسیم کے جواب نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس نے بڑے عام سے انداز میں کہا، ابو سب کچھ طے ہو چکا ہے، شادی شہر میں ہی ہوگی، میں نے انتظام کر لیا ہے، آپ کو بس وقت پر آنا ہوگا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے اس کی بات سنتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کا باپ ہوں یا صرف ایک ایسا شخص جسے آخری وقت پر اطلاع دی جا رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کم از کم مجھے تو بتاتے، لڑکی کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے کب فیصلہ کیا، ہم سب مشورہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن وہ بات کو ٹالتا رہا۔ اس نے مجھے صرف لڑکے کی تصویر دکھائی اور اتنا کہہ دیا کہ یہی ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کسی تفصیل میں نہیں گیا۔ میں اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، کیونکہ میرے بیٹے نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے اس فیصلے کا حصہ بھی نہیں بنایا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میں نے کبھی اس کی زندگی میں اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا تھا۔ جب وہ شہر جانا چاہتا تھا میں نے اسے نہیں روکا، جب وہ اپنی تعلیم کے لیے دور گیا میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے بھیج دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع دینے پڑتے ہیں۔ لیکن شاید وسیم یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک باپ کی پوری زندگی کھڑی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ جب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، میں ہی تھا جس نے اسے سنبھالا تھا، میں ہی تھا جس نے اس کے آنسو پوچھے تھے، اور میں ہی تھا جس نے اپنی خواہشیں چھوڑ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کیا تھا۔ میں چاہتا تو دوسری شادی کر سکتا تھا، اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو ماں کی کمی کے ساتھ ساتھ ایک اور تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ میں نے خود کو صرف وسیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور باپ بن کر بھی پالا تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھا تھا، اس کی بیماری میں راتیں جاگ کر گزاری تھی، اس کی تعلیم کے لیے اپنی ضروریات کو پیچھے رکھا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے صرف بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ میری پوری دنیا تھا۔ لیکن آج وہی بیٹا اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکا تھا اور مجھے اس میں شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے شادی پر اعتراض نہیں تھا، مجھے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے اتنا دور ہو گیا تھا۔
اپنی خوشی کی خبر بھی میرے ساتھ بانٹنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ میں اسے بار بار پوچھتا تھا کہ بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں شامل کیا؟ لیکن وہ خاموش ہو جاتا یا بات بدل دیتا تھا، اور میں اس خاموشی میں بہت کچھ محسوس کر لیتا تھا۔ اس دن میرے ڈیرے کی وہی کھلی جگہ جہاں کبھی وسیم کی ہنسی گونجا کرتی تھی مجھے بہت خالی خالی لگ رہی تھی۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وقت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ کبھی یہی بچہ میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا، اور آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں بھی مجھے صرف ایک خبر دینے والا سمجھ رہا تھا۔ وسیم کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں باہر سے بالکل خاموش تھا، لیکن اندر سے بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچتا تھا، آخر میرا بیٹا مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا رہا ہے؟ شادی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے میں سب سے پہلے ماں باپ کو شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن وسیم نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اور باقی سب کچھ خود ہی طے کر لیا تھا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا باپ اس کی خوشی کے راستے میں آ رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوشی چاہی تھی، اور آج بھی میری خواہش یہی تھی کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ لیکن دل کے اندر ایک تکلیف ضرور تھی کہ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، وہ آج اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت موقع پر بھی مجھے اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے وسیم سے پوچھا تھا، بیٹا شادی کس تاریخ کو ہے؟ شہر میں کس جگہ پر ہے؟ کس میرج ہال میں ہے؟ میں بھی وقت پر پہنچ سکوں۔ لیکن اس نے میری کسی بات کا واضح جواب نہیں دیا۔ وہ بات بدل دیتا تھا، کبھی کہتا سب انتظام ہو گیا ہے، کبھی کہتا آپ کو وقت پر بتا دوں گا، لیکن وہ وقت بھی نہیں آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کی شادی میں شامل ہوں۔ یہ خیال میرے دل کو بہت تکلیف دیتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد میرے لیے ایسا محسوس کرے گی۔ میں نے تو ہمیشہ یہی چاہتا کہ جب وسیم کی شادی ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس کے لیے دعائیں کروں، اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھوں۔ پھر ایک دن مجھے خود ہی سب کچھ پتا چل گیا کہ شادی کہاں ہے، کس تاریخ کو ہے۔ وسیم نے اپنے فون میں کسی کو پیغام بھیجا ہوا تھا، جس میں وہ بتا رہا تھا کہ فلاں تاریخ کو پالکی ہوٹل میں شادی ہے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو پہلے تو میرے دل میں بڑا دکھ آیا۔ میں سوچنے لگا، اگر اسے مجھے بتانا ہی نہیں تھا تو کیا وہ واقعی چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی میں نہ جاؤں؟ کچھ وقت کے لیے میرے دل میں بھی دکھ اور ناراضی آئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وسیم میری اولاد ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ اگر وہ کسی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا ہے تو کیا مجھے بھی اس سے دور ہو جانا چاہیے؟ اگر وہ ناراض ہے تو کیا مجھے بھی ناراض ہو کر بیٹھ جانا چاہیے؟ اگر وہ میرے سے منہ پھیر لے تو کیا میں بھی اسے منہ پھیر لوں؟ میں نے سوچا رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے، رشتوں میں کبھی کبھی ایک شخص کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور باپ کا مقام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے دل کی تکلیف کو بھی چھپا لیتا ہے، کیونکہ اولاد کی خوشی کے سامنے اپنی انا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود ہی جاؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کی شادی میں ضرور شامل ہوں گا، چاہے اسے میری موجودگی کی خوشی ہو یا نہ ہو۔ میں وہاں اپنی ناراضی لے کر نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنی دعائیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ آخر وہ میرا بیٹا تھا، اس کی خوشی میری خوشی تھی، اس کی زندگی کا یہ دن میرے لیے بھی بہت خاص تھا۔ میں نے سوچا میں لڑکے والا ہوں، میرا ہونا ضروری ہے۔ میں اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں کیسے اس لمحے سے دور رہ سکتا ہوں جس کا خواب میں نے اس کے بچپن سے دیکھا تھا؟ وسیم کے جانے کے 2 دن بعد اس کی شادی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ میرے پاس کوئی بڑی تیاری نہیں تھی، نہ کوئی مہنگا لباس، نہ کسی بڑی چیز کا انتظام تھا، لیکن میرے دل میں اپنے بیٹے کے لیے محبت بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے
انہیں صاف کیا، دل میں یہی دعا کی کہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے۔ اس رات میں دیر تک سو نہیں سکا۔ میں کبھی وسیم کے بچپن کو یاد کرتا، کبھی وہ وقت یاد کرتا جب وہ چھوٹا سا بچہ میرے ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، کبھی سوچتا وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ کل تک جو بچہ میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، آج اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہا تھا۔ میرے دل میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک خواہش ہی تھی کہ کاش میرا بیٹا ایک بار مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہہ دیتا کہ ابو میری شادی ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، تو شاید میرے دل کا بوجھ بہت کم ہو جاتا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ہے، اور میں اس خوشی میں ضرور شریک ہوں گا۔ میں شادی والے دن بہت خوش تھا، کیونکہ میرے دل میں بس یہی خیال تھا، آج میرے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اور آج میں اس کی خوشی میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ میرے دل میں کوئی ناراضی نہیں تھی، کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ کباب کی وہی محبت تھی جو اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر تیاری کی، اپنے کپڑے پہنے، دل میں وسیم کے لیے دعائیں کرتے ہوئے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ کافی لمبا تھا، لیکن مجھے راستے کی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں خوشی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج وسیم مجھے دیکھے گا تو خوش ہوگا، شاید وہ اپنی غلطی کو محسوس کرے، شاید وہ میرے گلے لگ جائے گا اور کہے گا ابو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بتا نہیں سکا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ میری خوشی میں سب سے آگے ہوں۔ جب میں شہر پہنچا، وہاں کی رونق ہی الگ تھی، بڑی بڑی عمارتیں، روشنیاں اور لوگوں کی مصروف زندگی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا وسیم واقعی ایک ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جو میرے گاؤں کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ لیکن میرے دل میں پھر بھی اپنے گاؤں کی مٹی سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ انسان جہاں بھی چلا جائے اپنی جڑوں کو دل سے الگ نہیں کر سکتا۔ جب میں پالکی ہوٹل پہنچا تو وہاں بہت ہی خوبصورت سجاوٹ کی ہوئی تھی، ہر طرف روشنیوں کا انتظام تھا، بڑے بڑے لوگ گاڑیوں سے اتر رہے تھے، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے خاندان کی شادی ہو رہی ہو۔ میں کچھ لمحے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا احساس بھی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس سب کے درمیان میرا بیٹا بھی موجود ہے، اور آج وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اندر جانے لگا، وہاں ہر طرف بڑی تیاریاں تھیں، خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، مہمانوں کے بیٹھنے کا بہترین انتظام تھا، کھانے کے لیے بہت کچھ موجود تھا، شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا شاید وسیم کی ہونے والی بیوی کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اتنی شاندار شادی عام طور پر بڑے خاندانوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، میرے کپڑے سادہ تھے لیکن صاف ستھرے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح سادگی کو ہی اپنی پہچان سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے ساری زندگی محنت کی تھی اور کبھی دکھاوے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے لیے انسان کے کپڑوں سے زیادہ اس کا کردار اہم تھا، لیکن اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جو میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ جائے گا۔ میں ابھی اندر جا کر کہیں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر وسیم پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت آئی، پھر اس حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا، اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی، بلکہ اس کے انداز میں غصہ اور خوف تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ نے میری عزت اچھالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ یہاں آ کر میری عزت خراب کریں گے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میری شادی کہاں ہے؟ میں اس کی بات سن کر خاموش رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں، کیونکہ میں تو صرف اپنے بیٹے کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے مجھ سے شرمندہ ہوگا۔ وسیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں لوگوں کے سامنے آپ کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ میں ان کو کیسے بتاؤں گا کہ آپ میرے بابا ہیں؟ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میری بیوی MBBS ڈاکٹر ہے، اور آپ اپنی حالت دیکھیں۔ آپ نے کبھی پینٹ کوٹ کا نام بھی سنا ہوگا؟ اس کی باتیں میرے دل پر لگ رہی تھی، لیکن میں پھر بھی خاموش کھڑا رہا، کیونکہ سامنے میرا بیٹا تھا جسے میں نے کبھی دکھ نہیں دینا چاہا تھا۔
وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دھوتی کرتا پہن کر یہاں آ گئے ہیں، وہ بھی پرانے کپڑا پہن کر۔ آپ کو اندازہ ہے یہاں کتنے بڑے لوگ موجود ہیں؟ اگر میرے سسرال والوں نے آپ کو دیکھ لیا وہ کیا سوچیں گے؟ میری بیوی مجھے ساری زندگی تانے دے گی اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے وسیم کے چہرے کو دیکھا، وہاں مجھے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں نے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو دنیا کے سامنے اپنی پہچان بنانے کے لیے اپنے باپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں بہت درد تھا، لیکن میں نے پھر بھی کوئی سخت بات نہیں کی، کیونکہ باپ کا دل اپنی اولاد کے لیے کبھی سخت نہیں ہو سکتا۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے قدم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن میرے اندر ایک طوفان تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دعائیں دینے آیا ہوں، لیکن آج مجھے اپنے ہی بیٹے کی خوشی میں ایک بوجھ سمجھا گیا تھا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا بہت دیر تک سوچتا رہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ راز جو میں نے ساری زندگی چھپا کر رکھا تھا اسے دنیا کے سامنے لانا ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ سادگی ہی سب کچھ ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار سے ہوتی ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا دنیا اکثر سادہ لوگوں کو کمزور سمجھ لیتی ہے اور ان کی خاموشی کو ان کی بے بسی سمجھ لیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو عزت دی تھی، لیکن اب وقت آ گیا کہ اسے معلوم ہو کہ سادگی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، اور خاموش رہنے والا انسان ہمیشہ بے خبر نہیں ہوتا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی، لیکن شہر کی زندگی ہمیشہ کی طرح اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ ہر طرف لوگوں کی مصروفیات شروع ہو چکی ہیں۔ گھروں میں ٹی وی چل رہے تھے، کہیں لوگ ناشتے میں مصروف تھے، کہیں اپنے کاموں کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اسی طرح وسیم بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ دونوں اپنے معمول کے مطابق ٹی وی دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز ان کے سامنے آنے والا ہے۔ اچانک ٹی وی پر ایک خبر نشر ہونے لگی جس نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ نیوز اینکر بڑی سنجیدگی سے بتا رہا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین آج پہلی بار میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ایک اہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں جن کے ملک بھر میں بڑے بڑے کاروبار موجود ہیں اور جن کی کمپنی لودھی انڈسٹری کے نام سے مشہور ہے۔ وسیم نے بھی معمول کے مطابق ٹی وی کی طرف دیکھا، لیکن اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ صرف ایک اور کاروباری خبر تھی۔ لیکن پھر جب اس شخص کی تصویر سکرین پر آئی، اس کی نظریں وہیں رک گئیں۔ ٹی وی پر ایک شخص بیٹھا تھا جس نے بہترین پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے انداز میں اعتماد تھا، اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی وقار نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک مہنگی گھڑی پہن رکھی تھی، اس کے جوتے بہت قیمتی تھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے خوبصورت اینک لگا رکھی تھی، اور اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی محنت اور کامیابی سے واقف ہو۔ وہ شخص پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا، دنیا کے سامنے پہلی بار اپنی بات رکھنے جا رہا تھا۔ پریس کانفرنس شروع ہوئی، وہ شخص انگلش میں بات کرنے لگا۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، اس کے الفاظ میں سنجیدگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں آج تک منظر عام پر نہیں آیا کیونکہ میرا یقین ہمیشہ کام پر تھا۔ میں نے کبھی شہرت کو اہمیت نہیں دی، لیکن آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا وہ صرف ہماری محنت نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے صارفین کو اپنی اصل طاقت سمجھتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اسی طرح آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ ہم مزید بہتر مصنوعات لے کر آئیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کریں۔ وسیم خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، کیونکہ اس شخص کی آواز اسے جانی پہچانی لگنے لگی تھی۔ پھر جب سکرین پر نام آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سکرین پر لکھا تھا محمد علی لودھی۔ وسیم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ اچانک چھوٹ گیا، وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وسیم کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی دونوں موجود۔ وہ بار بار ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، کیونکہ اس پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی محمد علی تھا جسے وہ اپنا سادہ سا باپ سمجھتا تھا، وہی محمد علی جسے وہ
गांव के डेरे पर रहने वाला एक आम इंसान समझता था। वही शख्स पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी लोगों में से एक था। वसीम की सांसें जैसे रुक गईं। उसे याद आने लगा कि वो अपने बाप को किस नजर से देखता था। उसे याद आया उसने अपने बाप को शादी के दिन किस तरह सबके सामने आने से रोका था। उसे याद आया कि उसने अपने बाप के कपड़ों को देखकर शर्मिंदगी महसूस की थी, और आज वही बाप पूरी दुनिया के सामने इज्जत और कामयाबी की मिसाल बना बैठा था। मेरी असल हकीकत यह थी कि मैं ही मोहम्मद अली लोधी हूँ, और लोधी इंडस्ट्री का मालिक भी मैं ही था। मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया। कि मैंने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वसीम अमीर बाप की ऐसी औलाद बन जाए जिसे जिंदगी की मुश्किलात का अंदाजा ही ना हो। मैं चाहता था वो मेरी तरह जिंदगी को समझे, मेहनत की कदर जाने, लोगों के एहसासात को समझे और अपने कदमों पर खड़ा हो। क्योंकि मैं जानता था जिन बच्चों को हर चीज आसानी से मिल जाती है, अक्सर वो उन चीजों की कीमत नहीं समझ पाते। मैं चाहता था वसीम भी जमाने की चक्की में पिसकर मजबूत बने, अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाए और एक ऐसा इंसान बने जो हालात का मुकाबला कर सके। मैंने उसे दौलत से दूर रखा, लेकिन मोहब्बत से कभी दूर नहीं रखा। रही बात मेरे डेरे पर रहने की, तो वो मेरी मजबूरी नहीं थी बल्कि मेरी पसंद थी। मुझे अपनी मट्टी से मोहब्बत थी, मुझे सादगी पसंद थी, मुझे अपने गांव की हवा में सुकून मिलता था। मैं चाहता तो बड़े महलों में रह सकता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर सकता था, लेकिन मुझे दिखावे का शौक नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी और कामयाबी हासिल की थी, लेकिन कामयाबी का मतलब ये नहीं था कि इंसान अपनी जड़ों को भूल जाए। वसीम और उसकी बीवी दोनों खामोश बैठे थे। उनके पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं था, क्योंकि हकीकत उनके सामने खड़ी थी। जिस बाप को वो कम समझ रहे थे, वो दुनिया की नजर में एक कामयाब तरीन इंसान था। वसीम को सब कुछ याद आ गया। उसकी अपनी बातें, उसका रवैया, उसकी सख्ती, सब कुछ उसके सामने आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस इंसान को अपनी इज्जत के लिए खतरा समझा था, वही इंसान उसकी असल इज्जत था। उसकी बीवी भी हैरत से टीवी देख रही थी, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि जिस शख्स के कपड़ों को वो शायद आम समझती, वो दुनिया के बड़े लोगों में शुमार होता है। वसीम की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। वो ज्यादा देर वहां बैठ ना सका, फौरन उठा, बीवी को साथ लिया। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था कि उसे अपने बाप के पास जाना है। उसने कांपते हाथों से मुझे पैगाम भेजा, अब्बू मैं आ रहा हूं। फिर वो अपनी बीवी के साथ उसी घर की तरफ रवाना हो गया जहां से कभी वो अपने बाप को छुपाने के लिए दूर ले गया था। लेकिन आज वही बेटा अपने बाप के सामने सर झुकाने के लिए वापस आ रहा था। मेरे बेटे और बहू के आने की खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी। जब वसीम ने पैगाम भेजा था कि वो आ रहा है, तो मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। एक तरफ खुशी थी कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है, दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में वो दर्द भी मौजूद था जो उसके रवैये ने मुझे दिया था। लेकिन बाप का दिल अजीब होता है, औलाद की गलतियों को भी मोहब्बत की नजर से देखता है, और जब औलाद सामने आती है तो पुरानी तकलीफें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। शाम के वक्त जब सूरज डूबने लगा और डेरे के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मैंने देखा वसीम गाड़ी से उतरा, तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर खुशी थी और अंदाज में पहले जैसी बेतकल्फी लाने की कोशिश थी। वो मेरे पास आया और झुककर बैठ गया, जैसे वो दोबारा वही पुराना वसीम बनना चाहता हो जिसे मैंने हाथों से बड़ा किया था। मेरे करीब बैठकर कहने लगा, बाबा आपने बताया ही नहीं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन मैं चाहता था कि वो खुद भी कुछ सोचे कि एक बाप ने अपने बेटे से अपनी हकीकत क्यों छुपाई थी। मैंने उसके सामने वही सादा खुराक रखी जो मैं हमेशा खाता। दाल थी, रोटी थी और कद्दू का सालन था। मेरे लिए ये खाना मोहब्बत से भरा हुआ था, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, सिर्फ अपनाइयत थी। हुसैन की बीवी ने जब खाने को देखा, उसके चेहरे पर हैरत आ गई। वो मेरे बेटे की तरफ देखकर आहिस्ता आवाज में कहने लगी, इतना अमीर आदमी तुम्हारा बाप है और हमारे आने पर तो उसे पूरा बकरा रोस्ट करना चाहिए था। ये देखो, सामने दाल रोटी रखी है और ये कद्दू का सालन। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज से हो जाती है। वसीम ने फौरन अपनी बीवी से कहा, चुप करके खा लो, बाबा से बहुत बड़ा काम करवाना है। बाद में रोज तुम्हें
बरोस्ट खिलाया करूंगा। मुझे इस बात पर हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था मेरा बेटा अब भी चीजों को उसी नजर से देख रहा है जहाँ इंसान की कदर उसके पास मौजूद दौलत से होती है। मैंने उनके लिए खुद चाय बनाई। मैंने आज भी अपने हाथ से काम करना पसंद करता था, क्योंकि मुझे कभी अपनी दौलत पर गरूर नहीं हुआ था। मैंने चाय लाकर उसके सामने रखी। मेरी बहू मुझे हैरत से देख रही थी, जैसे वो सोच रही हो कि ये कैसा अमीर आदमी है जो इतनी सादगी से रहता है, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन जिंदगी गुजारने का अंदाज बिल्कुल आम लोगों जैसा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सादगी ऐसी चीज है जो अल्फाज से नहीं बल्कि किरदार से समझी जाती है। मुझे हमेशा से सादगी पसंद थी, क्योंकि हमारे दीन में भी सादगी को बहुत अहमियत दी गई है। हमारे नबी हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी हमारे लिए मिसाल है कि एक बहुत बड़े मकाम पर होने के बावजूद उनकी जिंदगी में आजी थी। वो लोगों की मिसाइल सुनते थे, उनके कपड़ों पर पेवंद लगे होते थे। इंसान की बड़ाई उसके लिबास से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। सादगी का रास्ता सबसे आसान रास्ता होता है, क्योंकि इसमें इंसान को दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। लेकिन मुझे अफसोस था कि मेरी सारी मेहनत शायद बेकार चली गई, क्योंकि जिस इंसान को मैं बनाना चाहता था वो नहीं बन सका, और जिस रास्ते पर मैं उसे पहुंचाना चाहता था वो उस तरफ चला गया। मैं चाहता था कि वसीम मेहनत की कदर करे, इंसान की इज्जत करे, अपने हालात से लड़ना सीखे, लेकिन शायद दौलत का तसव्वुर उसके लिए सबसे बड़ी चीज बन गया था। कुछ देर बाद जब खाने का सिलसिला खत्म हुआ, वसीम ने मेरी तरफ देखा और बड़े एतमाद से कहने लगा, बाबा, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं वो आते ही ऐसी बात करेगा। मैंने उसे कहा, बेटा, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या मांग रहे हो? वो फौरन बोला, बाबा, आपके लिए क्या है? आपके लिए तो ऐसे है जैसे समंदर में से एक डोंगा पानी का निकालना। आपके पास बहुत पैसा है। मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछा, बेटा, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर मैं तुम्हें 10 करोड़ जैसी बड़ी रकम दे दूं? मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि मैं उसकी बात से इनकार कर सकता। मैंने कहा, वसीम, वो दिन भूल गए जब तुमने मुझे अपनी शादी में सबके सामने बेइज्जत करके निकाल दिया था? तुमने मेरे कपड़ों को देखा था, मेरी सादगी को देखा और मुझे अपनी इज्जत के लिए खतरा समझा था। आज तुम्हें सिर्फ इसलिए याद आ गया कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरे पास दौलत है? ये बात सुनकर वसीम के चेहरे पर शर्मिंदगी आई, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। फिर वो अपनी सफाई देने लगा, कहने लगा, बाबा, ये आपकी गलती है ना? आपने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया? मैंने उसे देखा और कहा, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल होती तो तुम खुद समझ जाते कि जिस बाप ने तुम्हें शहर भेजा, तुम्हारे हॉस्टल के पैसे दिए, तुम्हारे खर्चे पूरे किए, वो सब कहाँ से कर रहा था। लेकिन तुमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। तुमने कभी बाप को समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बहस करने लगा, कहने लगा, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। मैं आपका बेटा हूं। मैं आपको ऊपर दावा भी कर सकता हूं, क्योंकि जो कुछ आपका है वो मेरा है। मैंने पहली बार सख्त लहजे में उसे जवाब दिया और कहा, इतने बड़े आदमी को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, लेकिन मेरी पूरी मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई सिर्फ रिश्ता होने की वजह से अपना हक समझ ले। मैंने कहा कि मैं अपनी दौलत का फैसला खुद करूंगा। मैंने ये सब कुछ मेहनत से बनाया है, और अगर मुझे मुनासिब लगा, मैं अपनी ज्यादातर दौलत खैरात कर जाऊंगा, क्योंकि माल इंसान का इम्तहान होता है, सिर्फ औलाद की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं। मेरी बात सुनकर वसीम ने अपना सर पकड़ लिया। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ था कि वो जिस चीज को अपना समझ रहा था वो हकीकत में उसकी नहीं थी। मेरी बहू भी गुस्से में आ गई। उसने ऐसी बात कह दी जिसने मेरे दिल को मजीद दुख पहुंचाया। वो बोली, लगता है ये तुम्हारा बाप ही नहीं है, वरना एक बाप अपने औलाद के साथ ऐसा कभी ना करता। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाज औकात खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। वसीम और उसकी बीवी दोनों गुस्से में खड़े हो गए। वो चीखते रहे, बातें करते रहे, लेकिन मैं खामोश बैठा रहा, क्योंकि मैं दिल में अब उनके लिए नफरत नहीं थी, सिर्फ अफसोस था। आखिरकार वो दोनों वहां से चले गए। मेरे डेरे का सहन फिर से खामोश हो गया। जहां कुछ देर पहले मेरे बेटे की आवाज थी, वहां अब सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही।
میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں یہی سوچا کہ میں نے اپنی اولاد کو دولت نہیں محبت دی تھی، لیکن شاید محبت کی قدر ہر انسان نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے اپنے بیٹے کا جتنا حق بنتا تھا وہ پہلے ہی اس کے نام کر دیا تھا، کیونکہ وہ میری اولاد تھا اور اولاد کا حق چھیننا میرا مقصد کبھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اپنی پوری محنت کی کمائی اس کے حوالے کر کے کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ دولت صرف اس شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اس کی قدر جانتا ہو، جسے یہ احساس ہو کہ سب کچھ کتنی محنت سے حاصل کیا گیا ہے۔ وسیم کو اس کا حصہ ضرور ملے گا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، اور جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو جو حق اس کا بنتا ہے وہ اسے مل جائے گا، لیکن میں اپنی زندگی کی ساری کمائی اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دولت انسان کو بدل بھی دیتی ہے، اور اگر انسان کے اندر برداشت اور احساس نہ ہو تو زیادہ دولت اسے مضبوط بنانے کے بجائے کمزور بنا دیتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری باقی تمام دولت ایک ٹرسٹ کے نام کر دی جائے گی، تاکہ میری محنت کا فائدہ ان لوگوں تک پہنچے جنہیں واقعی ضرورت ہے، تاکہ میری کمائی صرف ایک گھر یا ایک خاندان تک محدود نہ رہے، بلکہ ان لوگوں کے کام آئے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس مواقع نہیں ہیں۔ میں نے یہی چاہا تھا کہ وسیم ایک اچھا انسان بنے، صرف ایک امیر انسان نہیں، لیکن افسوس یہ تھا کہ میں اسے جو سکھانا چاہتا تھا وہ نہ سیکھ سکا، اور جس چیز سے میں اسے بچانا چاہتا تھا وہی چیز اس کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ بن گئی۔ دولت انسان کو آسائش دے سکتی ہے، لیکن دل کی خوبصورتی نہیں دے سکتی۔ عزت خریدی جا سکتی ہے، لیکن عزت کا احساس پیدا نہیں کیا جا سکتا، اور رشتے صرف پیسوں سے نہیں نبھتے بلکہ محبت اور احترام سے قائم رہتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ محنت کی قدر کرے، لوگوں کو ان کے لباس اور حالات سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے پہچانے۔ لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اس کے باوجود میں اس کا باپ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے لیے میرے دل میں بددعا نہیں تھی، صرف ایک خواہش تھی کہ کاش اسے وقت پر احساس ہو جائے کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے اور اصل عزت کہاں سے ملتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔